हम आपको पेशावर से एक ऐसे जुर्म की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को जेलसी फैक्टर के बाइस कत्ल कर दिया और जेलसी भी ऐसी कि मकतूल ने नए दोस्त क्या बना लिए, पुराने दोस्त से ये बात हजम ना हुई। मिशनी गेट थाना को 24 मई 2024 को कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया है कि रोड पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई है। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और लाश को अपने तहवील में लेकर इस अंधे कत्ल के सुराग में लग गई। वाकया कब और कैसे पेश आया, पुलिस ने मुल्जिम को कैसे ट्रेस किया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं जाए वकुआ पर मौजूद हूँ जहाँ 24 मई 2024 को अहमद ज़िया का कत्ल किया गया। ये एक सरकारी ज़मीन है और अक्सर औकात यहाँ के रिहायशी लोग यहाँ पर आते हैं और टहलते हैं। ये वो जगह है जहाँ अहमद ज़िया की लाश पड़ी हुई थी, जहाँ यहाँ के रिहायशी जब यहाँ पर आए तकरीबन रात के कुछ 12 बजे थे कि उनका यहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने अहमद ज़िया की लाश को यहाँ पर पड़े हुए देखा और उसके बाद यहाँ पर नज़दीक ही थाना मिशनी गेट एक चौकी है जहाँ की पुलिस को उन्होंने इत्तला दी। हमारे साथ यहाँ पर एएसआई किरामत खान मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि पुलिस जहाँ के लोगों ने किस टाइम आपको इत्तला दी और फिर जब आप लोग आए तो आप लोगों ने क्या तफ्तीश वगैरह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात इस तरह है ना कि ये सरकारी अराज़ियात हम जो इलाके में मौजूद थे, रात के 12 बजे टाइम था कि इधर ये पारम का जो लोग है सरकारी इसमें ये घूमते फिरते, उसने हमको इत्तला दिया कि इधर एक लाश कत्लशुदा पड़ा था। हम जब आएंगे मौके पर तो हमने देखा हुआ कि लाश कत्लशुदा था लेकिन उसका पहचान नहीं हुआ। फिर हमने इलाके का मौजूदीन जो लोग हैं हमने उनसे राबिता किया, उसके साथ मोबाइल फ़ोन भी था लेकिन उसमें उस वक़्त उसके मोबाइल में पैकेज भी नहीं था। फिर नाज़िमीन लोग जब आएंगे तो उसने पहचाना कि यार ये तो इस इलाके का आदमी है मकसूदाबाद का। उसका बाप उसने लोगों ने भी पहचाना। हमने फिर उनको इत्तला भी दिया, वो उसका बाप भी आया, उसका भाई भी आया, बड़ा भाई, उसने भी देखा कि हाँ बिल्कुल ये हमारा छोटा भाई है और उसका कारोबार है वो पत्थरों का नमक मंडी में। अच्छा ये भी बताइएगा कि आप लोग को कैसे पता लगा कि इसके दोस्त ने ही इसका कत्ल किया है? बात इस तरह है ना कि ये बहुत गुंजानाबाद इलाका है। इधर जब हमने सिचो साहब हमारा भी और डीएसपी साहब भी, एसपी साहब ने भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी हमारा ये बात वाज़ेह किया है कि यार रात के वक्त इधर जो है आएगा तो वो करीबी दोस्त के साथ इधर आएगा ना, ये क्योंकि ये इस तरह लगा है कि इधर रात के वक्त कोई आते नहीं है। हमने फिर उसका जो करीबी दोस्त था हमने वो टच किया तो फिर हमको मालूम हुआ कि एक उसका एक दोस्त था अब्दुल्ला नाम, हमने ये उठाया है। सिचो साहब ने फिर इंटरोगेट किया है, उसने इस जुर्म का इतराफ़ किया है कि ये हमारा दोस्त था और वो उसकी ज़ुबानी तकरार हुआ एक हफ्ते पहले, लेकिन उसके दिल में ये बात था कि ये मैं किसी न किसी तरीके से फंसाऊंगी। अच्छा तो ये ऑलरेडी प्लेन कत्ल था उसने पहले से ही जब वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ रहा था, उसको यहाँ लेकर आ रहा था तो उसके जहन में पहले से ही था कि मैं इसका कत्ल करूँगा। और कत्ल के लिए जो आला या जो औजार इस्तेमाल किया गया है वो क्या था और वो क्या आप लोगों ने उसको भी अपनी तहवील में लिया, वो आप लोगों के पास मौजूद है? नहीं जी, उसके साथ उसने 30 बेर पिस्तौल पर फिर किए लेकिन आला कत्ल हमारे साथ मौजूद नहीं थे। वो पिस्टल भी उस आदमी के था जो कत्ल हुआ उसके था, उसका दोस्त था, उसने पिस्तौल खरीदा था और उसके साथ था। उसने बताया ये अब्दुल्ला ने कि ये पिस्टल मुझे दो ताकि मैं अनलोड करूँगा। उसने 1-2 दफ़ा अनलोड किया है और उसने अपने पिस्तौल पर उसने कत्ल किया है। जी इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिसको उस रात अहमद ज़िया की लाश मिली, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि उस रात आपका यहाँ किस काम से गुजर हो रहा था कि आपको अहमद ज़िया की लाश मिली और उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सारा किस्सा जो है अपनी ज़ुबानी सुनाएं। अच्छा ज़ुबानी बात ये है ना, जो इधर हमारे चौकीदार होते हैं कल्टीवेशन, इस ज़मीन में हम कल्टीवेशन बोलते हैं। कल्टीवेशन में हमारे एक चौकीदार है, वो इधर आ गया, नमाज़ पढ़ के रोटी खा के फिर जाता था वापस कल्टीवेशन पे ड्यूटी पे। तो उधर गया, उधर जो है वो हमारा 11 नंबर प्लाट है, उधर जो गया रास्ते पे तो उधर इस लाश देखे। लाश तो उस किस ने देखा है ना तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैं इस इलाके का हेड हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि इधर आ जाओ यार, इधर लाश पड़े। मैं गया इंचार्ज के पास, इंचार्ज को उससे मैंने पूछा, मैंने कहा इस तरह हुआ क्या हो गया। उसने कह रहा है कि चलो मैं साहब से पूछूंगा।
صاحب سے پوچھ کے تو صاحب نے اس کو کہہ رہے کہ چلو ہیڈ بھیجو چوکی پہ اس کا رپورٹ کر دے. تو میں گیا, میں نے ادھر ایک گیٹ سے دوسرا چوکیدار بھی بیٹھا ہے, وہ چوکیدار میں بھی ناشتہ میں کھڑا تھا. ہم 3 بندے گیا چوکی پہ میں نے اطلاع کیا. اس نے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جاؤ, ہم ساتھ لے جاؤ. پولیس والا ہمارا ساتھ آ گیا. اس نے الٹا تھا, لاش الٹا تھا اس پہ. ادھر سے جو پولیس والا آ گیا اس نے سیدھا کر دیا. تو اس نے کہہ رہے یار تو یہ پہچاننے والا بندہ ہے. میں نے کہا وہ اس گاؤں کے, یہ گاؤں جو ہے ہمارا ساتھ ہے, یہ بندہ ادھر آنا جانا تھا اس راستے پہ. تو یہ بات تھا. اور پولیس والا بس. اچھا یہ بتائیں, جب آپ اس کے پاس پہنچی تو اس کے پاس اس کا کوئی موبائل, پسٹل وغیرہ اس کے آس پاس کیا موجود تھا؟ اس کے ساتھ ایک موبائل پڑا تھا آگے, اس سے تقریباً 3-4 قدم آگے اس کا موبائل پڑا تھا. صرف موبائل پڑا تھا اور 150 تک 160 روپے تھا اس کے ساتھ. بس باقی کچھ بھی نہیں تھا ساتھ. اچھا یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 چوکیدار ہوتے ہیں, تو جب یہ قتل ہو رہا تھا اس وقت چوکیدار سارے کہاں تھے؟ ایک چوکیدار تھا ہمارے اس پلاٹ میں, ایک چوکیدار تھا. اس ٹائم ادھر آ گیا, روٹی بھی کھائے, نماز پڑھ کے تو واپس جاتا تھا. واپس راستے میں وہ رول کر رہا تھا, چہرہ راستے میں ہم رول کرتا ہوں, تو اس نے ادھر دیکھ لیا. تو یہ قتل تقریباً کس ٹائم کے درمیان ہوا ہے؟ یہ تقریباً 10-10:30 بجے ٹائم کے درمیان میں ہوا ہے. جی اس وقت میں تانا مشنی گیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ SHO رفیق صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ یہ ایک اندھا کیس تھا, تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ٹریس کیا اور کتنا ٹائم لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ ایک اندھا کیس تھا. تقریباً 5 مہینے پہلے 24 مئی کو ہمیں رپورٹ ہوئی کہ یہاں پہ جامع مسجد اراضیات میں ایک لاوارث لاش پڑی ہے قتل شدہ, جس کو ہم نے قبضے میں لے کے تفتیش شروع کی. اندھیرے رات میں کیس ہوا تھا, قتل ہوا تھا, بالکل برانڈ مرڈر تھا. اس میں ہم نے درجنوں لوگوں کو انٹاروگیٹ کیا اور لاسٹ آخر میں ہم اصل ملزم عبداللہ تک پہنچے. اس کو ہم نے سرسری انٹاروگیٹ کیا تو اس نے اپنے وہ کوئی کا اعتراف کر لیا. اچھا انہوں نے آسانی سے ہی اپنی اس کام کا انہوں نے جو قتل کیا ہے اپنے جرم کا اعتراف کیا؟ نہیں, اتنے آسانی سے تو نہیں, اس لیے کہ وہ ملزم بہت چالاک تھا. اس نے قتل کر کے پھر بھی وہ اپنے علاقے میں موجود رہا, بہت چالاک تھا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کا شک کیسے گیا ہے کہ یہ اس کے دوست نے کیا ہے, اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے کن لوگوں کو انٹروگیٹ کیا؟ اصل میں اس میں ہم نے درجنوں لوگوں کو انٹاروگیٹ کیا اور لاسٹ تک ہم یہ جو عبداللہ ہے اس پہ ہمیں شک پڑی. پھر ہم نے اس کو گرفتار کیا تو اس کو انٹاروگیٹ کر کے اس نے اپنی وہ کوئی. آپ لوگ کا شک اس پر گیا کیسے, کیونکہ یہ تو اس کا دوست تھا اور اس کا پڑوسی بھی تھا, تو آپ لوگوں کو کس طرح شک ہوا کہ یہ اس کے دوست نے یہ کام کیا ہے؟ اصل میں اس کے کچھ دوستوں کو, کچھ رشتہ داروں کو, مدعیان کو, علاقے کے لوگوں کو, سب کو ہم نے انٹاروگیٹ کیا. ایک یہ کہ عبداللہ ہی باقی تھا جس کو ہم نے گرفتار کیا تو اس نے وہ کوئی کا اعتراف کر لیا. اچھا اور سننے میں آیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی زبانی تکرار ہوئی تھی, تو یہ تکرار کس حوالے سے تھی, یہ آپ لوگ کو پتہ لگا ہے؟ اصل میں تکرار اس بات پہ ہوئی, اس نے خود بھی اعتراف کیا کہ وہ اسے 2 سال سے اس کا دوست تھا, اور پھر جو مقتول ہے اس نے اور دوست بنوائے تھے تو اس کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا, تو یہ رنجش تھا اس کے دل میں. تو یہ کیا جیلسی میں آ کے اس نے کیا ہے؟ جی جیلسی میں کیا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. اچھا اسی طرح ہے, اس لیے کہ پھر اس نے وہ اس کو چھوڑا تھا, اس کے ساتھ کوئی گپ شپ یا اٹھنا بیٹھنا یا جو تعلقات تھے اس کے ساتھ ختم کیے تھے. جی اس وقت ہمارے ساتھ SSP انویسٹیگیشن آفیسر سجاد احمد صاحب موجود ہیں, ان سے بھی اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ ایسی کیا وجوہات تھی جو سمجھ سے بالا تر تھی جس کی وجہ سے 5 مہینے لگے اس کیس کو سولو کرنے میں؟ جی آپ لوگوں کا شکریہ. بہت بعض کیسز پیچیدہ بن جاتے ہیں اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ ان نون ہوتا ہے, اور جو ان کے جو کمپلیننٹ ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی کوئی اس قسم کی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی اسپاٹ پر اس قسم کی کوئی ایویڈنس جو ہے نا وہ مل سکتی ہے. بعض اوقات ریموٹ ایریاز میں یا جہاں پر ایسے ایریاز میں جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ وغیرہ نہ ہو, جہاں پر کوئی ہیومن جو ان کی کوئی انٹریکشن لائک جہاں پر پبلک کا آنا جانا ہو, تو اس قسم کے کیس جو جنگلوں میں یا کوئی اس طرح ڈیزرٹ ٹائپ ایریا ہوتی ہے تو یہ بھی سیم جو
احمد ضیاء تھا تو یہ بھی اس کی جو ڈیتھ جو مرڈر ہوا تھا تو یہ بھی ایسی جگہ تھی کہ وہ بہت ویران جگہ تھی اور جنگل نما جگہ تھی تو وہاں پر کوئی اس قسم کی شہادت نہیں ملی تھی لیکن باوجود اس کے پولیس نے اس پر وہ کام کر رہی تھی مختلف اس سے اس کی جو ہیومن انٹیلیجنس پر بھی اور ٹیکنیکل بھی جو اس کے موبائل فون تھی اس کی بھی وہ سی ڈی آرز پر ان تمام چیزوں پر کام کرتے کرتے جو ہے نا پھر یہ جو سسپیکٹ تھا یہ سامنے آیا جی. سر یہ بھی بتائیے کہ یہ جو مجرم تھا یہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا پھر اس کے بعد احمد ضیاء کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کا بھی کافی خیال رکھا تو ایسا ایک بھی مرحلہ نہیں آیا جہاں آپ لوگ کو شک ہو کہ یہ بھی اس کیس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس میں بہت سے کیسز اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس میں ان قریبی دوست وغیرہ یا جو فیملی کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ان کی اس میں کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے تو کچھ چیزیں پولیس جو ہے نا وہ اپنے انویسٹیگیشن میچیور بھی کر رہی ہوتی ہے کہ اب مطلب ہر ایک اس کی جو ہے نا احمد ضیاء جو ہوتے تو اس کے تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پتھر کا بیسیکلی کاروبار کرتا تھا تو بہت سے اس کے جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کے آئے دن جو روابط ہوتے تھے تو ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ چیک کر رہے ہوتے ہیں پولیس اور اس کے جو تعلقات ہیں جو اس کے بزنس کے لین دین ہیں اس کے جو دوست ہیں اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی جو پریویس کوئی اینمٹی ہے تو بہت سی چیزوں پر پولیس کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہے دیر سے ہوا ہے لیکن یہ جو قاتل تھا تو یہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے اپنا کام کر کے تو تمام چیزیں پھر ان کے ساتھ اپنی انٹریکشن بھی ایسی رکھی کہ ان کو شک نہ پڑے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تفتیش کا آغاز کس مرحلے سے ہوا اور پھر کس طریقے سے جو ہے اس ملزم تک یہ ساری تفتیش جا کر پہنچی؟ جی یہ تفتیش کا آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو موبائل فون اس کے پاس تھا جب اس کا مرڈر ہوا ہے اور وہاں کا جو چوکیدار تھا تو چوکیدار نے پولیس کو انفارم کیا ہے اور پھر اس کے بھائی کی کال آئی ہے موبائل فون پر اور اس بھائی کو پھر پولیس نے بتایا کہ اس طرح آپ کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے. ان سے بھی ایک موقف لیا گیا کہ آپ لوگوں کی کوئی دشمنی وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کوئی لین دین کا کوئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں نہ کوئی ہماری اس طرح دشمنی ہے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے اور جب بھی ہمیں پتہ چلے گا یا پولیس اس کو کامیاب کرے گی تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہوئے پھر باقاعدہ ہم ان کے خلاف دعوے داری بھی کریں گے. جب ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن جو ہے نا پولیس نے اس کی جو موبائل ڈیٹا تھا اس سے اس کے دوستوں کا ان کے رشتہ داروں کا جہاں پر اس کا بزنس ہے ان تمام چیزوں کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا. پھر اس میں جو زیادہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے وہاں پر بھی کرتے رہے لیکن مین وائل ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن یہ بھی پتہ چلا کہ جو عبداللہ ولد سید رسول ہے تو اس کے ساتھ اس کی بہت گہرے تعلق رہے تھے لیکن تعلقات کے بعد جو ہے نا وہ جو تھا وہ سبزی کا کام کرتا تھا اور یہ پتھروں کا کام کرتا تھا تو پھر اس نے احمد ضیاء نے اس کو تھوڑا سا اگنور کرنا شروع کر دیا. جب اگنور کرنا شروع کیا ہے تو یہ اس کی تمام چیزیں جو ہے نا آپ جب ٹیکنیکل بھی اس کو ہم دیکھتے رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے بہت زیادہ انٹریکشن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کال مال اور اس کے بعد انسیڈنٹ کے ٹائم اور اس سے بھی اس کی جو ان کی جو ٹیلیفونکلی کنورسیشن اور جو ہوئے ہیں تو اس سے بھی پولیس کو ایک لیڈ ملی ہے. پھر ساتھ لازمی بات ہے کہ جو کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا ایک سیشن کرتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. تو پھر یہ لوگ جو تھے جو کمپلیننٹ تھے تو ان کے بھی وہ بھی کچھ سسپیشیس اس سے ان کو دیکھ رہے تھے اور جب پولیس نے ان کو بھی انٹرویو کیا تو وہ اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن تھی تو تقریباً 1 پیج پر آ چکی تھی. اور اس کے بعد پولیس نے یہ جو قاتل تھا عبداللہ اس کو اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے ہوا ہے لیکن شروع میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس پسٹل تھی اور نئی خریدی تھی اور میں نے اس سے چھیننے کی کوشش کی ہے
کہ یار یہ مجھے دے دیں تو اس دوران جو ہے نا وہ پسٹل چل گئی. لیکن جو ہمارے آئیو تھے ان کے اس پر کوشچن بھی یہی تھا کہ اگر اس کے بائی مسٹیک ہو جائے تو اس کو ایک بلٹ لگ سکتی ہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن بھی ایک ہی ہوگی, تو اس کو بیک ہپس اور یہاں پر بھی گولیاں لگی ہیں اور چیسٹ پر بھی لگی ہیں. تو یہ تو اس کا پراپر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس کو قتل کیا گیا ہے. پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ جرم سلوک اعلی پس ہم نپٹے گی, جس کا مطلب ہے کہ جرم 100 سال تک بھی نہیں چھپ سکتا اور ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے. اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور مجرم کو پولیس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا. مجرم جو بھی ہو وہ واردات کرتے وقت سوچتا ہے کہ وہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا اور ایک نہ ایک دن وہ قانون کے شکنجے میں ضرور آ جاتا ہے.